बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नाचने वाली लड़की, इसको पैसों की ज़रूरत थी और मुझे उसकी। मेरे अंदर इसको पाने की चाहत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और जब ये चाहत हद से बढ़ गई तो मैं इसके कमरे में इसके पीछे दाखिल हो गया। वो अपना गाउन पहन रही थी। इसका डांस देखते हुए मुझे मुसलसल 10 दिन हो गए थे। वो एक इंतहाई खूबसूरत और बहुत हसीन लड़की थी। उसका नाम सबा था। जब वो महफिल में आकर डांस शुरू करती तो सब देखने वाले आंखें झपकना भूल जाते और बहुत महव होकर उसे देखते। मैंने ऐसी बहुत सारी महफिल अटेंड की हुई थी, लेकिन ऐसा डांस इस लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं दिन ब दिन इसका दीवाना होता जा रहा था। जब मेरी दीवानगी हद से बढ़ गई तो मैंने हर कीमत इससे मिलने का फैसला कर लिया। मैं इसको मुंह मांगी कीमत अदा करने के लिए तैयार हो गया था। आज मैं पूरी प्लानिंग के साथ आया था। जब महफिल शुरू हुई तो मैंने देखा उसका चेहरा आज बहुत बुझा बुझा सा था। आज उसके डांस में भी वो रवानगी नहीं थी, लेकिन मुझे इससे मिलना था, बात करनी थी और मामला तय करने थे। जब महफिल ख़त्म हुई, सब देखने वाले चले गए तो मैं भी उठा और इसके कमरे में जाने लगा। वो बालकनी पर खड़ी होकर अपनी नायिका के साथ किसी बात पर उलझ रही थी। दरवाजे के थोड़ा सा करीब होके तो मैंने भी सुना है। वो बहुत रो रो कर कुछ मज़ीद रकम का मुतालबा कर रही थी, मगर नायिका उसको मुसलसल धदका रही थी और आखिर में गुस्से में बोली। वो सबा को अगले दिन वक्त पर आने का बहाना करके वहाँ से बुड़बुड़ाती निकल गई। सबा को पैसों की अशद ज़रूरत थी। ये जानकर मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। मेरे चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई कि वो पैसों की ज़रूरत पूरी करके मैं इसके साथ वक्त गुजार सकता हूँ। मैं इसकी जानब बढ़ा। इसका चेहरा दूसरी तरफ था। वो बुर्का पहन रही थी। इसके पास जाकर मैंने जब इसको पुकारा तो वो मेरी तरफ मुड़ी। इसका चेहरा आंसुओं से तर था और बर्फ़ की मानद ऐसे सफ़ेद था जैसे किसी ने इसका सारा खून निचोड़ लिया हो। इसकी ये हालत देखकर मैं चकरा सा गया और उसे पूछा, क्या हुआ है? वह ऐसी क्यों रो रही है? मेरी तरफ देखते हुए वो चंद लम्हे खामोश रही और मेरे दोबारा पूछने पर गुट्टी गुट्टी आवाज़ में बोली, माँ मर गई है क्या? जब मुझे इसकी समझ न आई तो वो बेख्तियार रोते रोते बोली कि आज मेरी माँ मर गई। इस जवाब से जैसे मेरे मुंह को ताला लग गया। मेरा शैतानी इरादा, जिसको पूरा करने के लिए मैं इसकी जानब आया था, मुझसे मीलों दूर भाग गया। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने गुस्से और हैरत से उसे पूछा। कफन दफन के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, इसलिए महफिल करने आई हूँ। मगर नायिका आज पैसे नहीं दे रही। कहती है कारोबार में बहुत मंदी है। पहले लोग महफिल देखने नहीं आते और जो आते हैं वो कुछ लुटा कर नहीं जाते। वो कह रही थी कि ईदी वालों से अपनी माँ के कफन दफन का इंतज़ाम करवा लो। इतना कह के वो बुर्का पहनकर वहाँ से बाहर निकल आई। मैं भी इसके पीछे चल पड़ा। मैं तुम्हारी माँ के कफन दफन का बंदोबस्त करता हूँ। वो चंद लम्हे मुझे मशकूक नज़रों से देखती रही और फिर खामोशी से मेरे साथ गाड़ी में बैठ गई। मैंने सबा से उसके घर का पता पूछा। वो इलाका मेरे लिए नया नहीं था। कई बार मैं वहाँ से गुज़रा हुआ था। मैंने गाड़ी इस तरफ मोड़ दी। सारा रास्ता वो खामोशी से रोती रही। मेरे पास इसको तसल्ली देने के लिए अल्फाज भी नहीं थे। कुछ देर में सबा के घर पहुँच गया। ये छोटा सा एक कमरे का मकान था। सबा के घर में चारपाई पर उसकी माँ की लाश एक गद्दे में पड़ी हुई थी। सेहन में बल्ब की पीली रोशनी वहाँ बसने वाले और घर के हालात चीख चीख कर अय्याह कर रही थी। चारपाई के पास 2 बूढ़ी औरतें बैठी थीं। एक की गोद में 7-8 माह का बड़ा गोल मटोल और प्यारा सा बच्चा खेल रहा था। आधी रात होने को आई थी। जैसे ही सबा घर में दाखिल हुई, बूढ़ी औरतें बच्चा इसे सौंपते हुए और देर से आने की वजह से नाराज़गी का इजहार करती हुई वहाँ से रुखसत हो गई। सबा बच्चे को लेकर कमरे की तरफ गई। बच्चा बहुत बेकरार था और फिर वो सबा से लिपट गया जैसे वो सुबह से भूखा हो। क्या ये सबा का बच्चा है? ये एक नया इंकशाफ था कि सबा शादीशुदा भी है। चंद लम्हों बाद वो कमरे से बाहर आई। मुझे यहीं खड़ा देखकर फिर कमरे में गई और एक पुरानी सी कुर्सी कमरे में से उठाकर आई और बोली, साहब माजरत, मेरे घर में आपको बिठाने के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। वो कुर्सी रखते हुए शर्मिंदगी से बोली। मैं सर हिलाते हुए इसी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ। तुम्हारा असल नाम क्या है सबा?
بلاخر میں نے اسے پوچھا۔ وہ چپ رہی، شاید بتانا نہیں چاہ رہی تھی۔ افشاں، میرے دوبارہ پوچھنے پر اس نے آہستہ سے کہا، بہت افسوس ہوا کہ تمہاری ماں کی وفات ہوگی۔ وہ خاموش ہی رہی۔ بابا، بھائی کوئی ہے؟ اس نے خاموشی سے نہیں میں سر ہلایا۔ یہ بچہ تمہارا ہے؟ اس نے پھر بھی خاموشی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تم اس گندی جگہ پر کیسے؟ پر تم مجھے ناچنے گانے والی تو نہیں لگتی۔ اب وہ نظریں اٹھا کر مجھے دیکھتے بولی، صاحب جی، قسمت وہاں لے گئی ہے۔ گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، ایک بیمار ماں اور بچے کی ذمہ داری تھی، کہیں اور کام نہیں ملا۔ اپنی سہیلی کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ راستہ اختیار کرنا پڑا۔ نائکا نے مجھے گانا اور ناچ سکھایا اور پھر اس کام پر مجھے مجبور کیا۔ وہ مجھ سے مجرا کروانے کے روزانہ 200 روپیہ دیتی ہے، اور ساتھ میں تماش بین کا بچا کھچا کھانا جو میں گھر لا کر اپنی ماں کو کھلاتی ہوں اور خود بھی کھاتی ہوں۔ برقعے میں آتی جاتی ہوں جس سے محلے میں کسی کو پتہ نہ چلتا۔ اور ایک بھرم قائم ہے صاحب جی، ایسی کتنی ہی بے سہارا گمنام لڑکیاں معاشی حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کوٹھوں پر ناچنے پر مجبور ہیں۔ آپ لوگوں کو کیا پتہ وہ کتنی مجبور ہو کر یہ قدم اٹھاتی ہیں۔ کوئی لڑکی اپنی خوشی سے یوں سب کے سامنے ناچ گانا یا اپنی عزت نیلام نہیں کرتی۔ جو لڑکیاں ایک بار اس دلدل میں گر پڑتی ہیں نا، پھر وہ اس میں دستی ہی چلی جاتی ہیں اور پھر اس میں ہمیشہ کے لیے ڈوب جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ بتاتے ہوئے افشاں کے لہجے میں بے بسی اور بے چارگی تھی، جیسے وہ کسی نہ کردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہو۔ میں کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اپنے پرس سے کچھ نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، کل اپنی ماں کی تدفین کروا لینا اور بچے کے لیے کچھ خوراک اور گھر کے لیے راشن لے آنا۔ وہ اتنے سارے نوٹ ایک ساتھ دیکھ کر حیران ہوگی۔ کیا ہوا؟ میں نے اس کو یوں چپ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ صاحب جی، مجھے ان روپیوں کے بدلے کیا کرنا ہوگا؟ وہ ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی۔ شاید یہ سوچ رہی تھی کہ ان نوٹوں کے بدلے صاحب پتہ نہیں کب تک اس کے ساتھ رہے گا اور کب تک اس کو اس کے ساتھ ٹائم گزارنا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر تو مجھے اپنے آپ سے بھی اتنی نفرت ہوئی کہ میں خواہش کرنے لگا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ مجھے احساس ہوا کہ میں ذلت اور اپنے کردار کی پستی کی آخری حد کو چھو رہا ہوں۔ میں اس بے حس معاشرے میں ایک تنہا اور بے سہارا لڑکی کی مدد کر رہا تھا، مگر وہ اس کو بھی ایک ڈیل کے طور پر سمجھ رہی تھی۔ شاید یہاں سے میں اٹھ کر اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہاں پر جانے والے لوگوں سے بغیر کسی وجہ کے مدد کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ میں نے لرزاتی آواز میں جواب دیا، تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا اور تم اب کبھی اس گندی جگہ پر نہیں جاؤ گی، اپنے گھر میں رہو گی۔ ہر مہینے تم کو منی آرڈر مل جایا کرے گا۔ تم نے بس یہ ہے کہ جو بچہ تمہاری گود میں ہے اس کی تربیت ایسے کرو کہ یہ ایک دن بڑا ہو کر تمہارا سہارا بن سکے۔ یہ جو رقم میں بھیجوں گا یہ تم پر قرض ہے، اور جب تمہارا بیٹا جوان ہو جائے گا، ایک قابل انسان بن جائے گا، تو تم مجھے واپس کر دینا۔ افشاں حیران و پریشان کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی، اس انسان کو جس کے سامنے ابھی وہ ناچ کر آئی تھی۔ وہ اس سے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ پھر وہ بے آواز رو پڑی۔ مجھ سے وہاں رکا نہ گیا اور میں افشاں کے گھر کا پتہ لیا اور اس کا اپنا وعدہ یاد کروا کے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ سارے راستے میں یہی سوچتا رہا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ جو تم نے مجھے دیا، میں اس کا احسان ساری عمر نہیں اتار پاؤں گا۔ تم نے مجھ میں دفن اس انسانیت کو جگا دیا جو میں دولت اور شیطانی ہوس کے نیچے دبا کر مار چکا تھا۔ تم نے مجھے پھر سے انسان بنایا، اور اس کے بعد میں ان تمام برے کاموں سے توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں گناہوں کا بوجھ لیا حاضر ہوا۔ ہر روز اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا، اسے معافی کی درخواست کرتا۔ میں باقاعدگی سے ہر ماہ منی آرڈر کے ذریعے پیسے بھیجا کرتا۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا میں اس مسیح کو مل کر آؤں جس کی وجہ سے مجھے ان تمام گناہوں اور بدکاریوں سے نجات ملی، مگر ہر دفعہ ایک شرمندگی آگے آ جاتی کہ کبھی میں اپنی شیطانیت کے لیے اس کا پیاسا تھا۔ اور پھر وقت گزرتا چلا گیا، دن مہینوں میں بدلنے لگے اور مہینے سال میں بدل گئے، مگر میں افشاں کو بھلا نہیں سکا۔ وہ بھی میری طرح بوڑھی ہوگی اور اس کا بیٹا بھی جوان ہو گیا ہوگا، پتہ نہیں کسی قابل بنا ہوگا کہ نہیں، اپنی ماں کا سہارا بنا ہوگا کہ نہیں۔ میرے بچے جوان ہو گئے تھے، زندگی اتار چڑھاؤ کے ساتھ مسلسل چل رہی تھی۔ ایک شام چھٹی کے دن جب میں اپنے گھر میں موجود تھا
تو ملازم آ کر مجھے بتایا کہ ایک عورت اور اس کے ساتھ ایک جوان لڑکا آپ سے ملنے آئے۔ کون ہے؟ معلوم نہیں صاحب، پہلی بار ان کو دیکھا ہے۔ ملازم نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اچھا، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ کون ہو سکتا ہے؟ یہی سوچتے ہوئے میں ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ ایک عورت پر نور چہرے کے ساتھ سفید بڑی چادر میں خود کو چھپائے ہوئے ہاتھ میں ایک پرانی سی ڈائری لیے کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ ایک اچھے کپڑوں میں ملبوس ایک بڑا ہینڈسم نوجوان کھڑا تھا۔ اس لڑکے کو میں جانتا تھا، وہ ہمارے علاقے کا نیا ڈی ایس پی احمد تھا۔ صاحب جی، میں افشا ہوں، اور یہ میرا بیٹا احمد۔ یوں ہی اس نے افشا کا نام لیا، میرے ذہن میں اس کا ماضی کا چہرہ گھوم گیا، اور پھر مجھے پہچاننے میں دیر نہیں لگی کہ وہ افشا تھی۔ آپ مجھے پہچان گئے نا؟ میں نے سر ہلاتے ہوئے ہاں میں جواب دیا، اور ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ افشا اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر بولی، احمد بیٹا، یہی ہے میرے مسیح جن کی بدولت تمہاری ماں گندگی کی دلدل میں گرتے گرتے نکلی، اور یہی ہے جو تمہاری پڑھائی کا، تمہیں یہاں اس مقام تک لانے کا ذریعہ بنا۔ اللہ کے بعد میں ان کو جانتا ہوں۔ امی جان، ان کا شمار علاقے کے معزز ترین افراد میں ہوتا ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھے اس مقام پر لانے میں اللہ کے بعد ان کا اہم کردار ہے۔ صاحب جی، جس طرح آپ ہم بے سہارا اور بے کس لوگوں کی زندگی میں مسیح بن کر آئے، اس کا احسان ہم کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ احمد بڑی مشکوک نظروں سے دیکھتا ہوا بڑی عاجزی سے بول رہا تھا۔ ایسا کہہ کر آپ لوگ مجھے شرمندہ مت کریں، میں نے افشاں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آج اس کو پکارتے ہوئے بے اختیار میرے منہ سے بہن نکل گیا۔ میں خود بھی حیران تھا، مگر یہ سچ تھا۔ افشاں صوفے سے اٹھی اور آگے بڑھ کر پرانی سی ڈائری مجھے تھماتے ہوئے کہنے لگی، صاحب جی، اس میں وہ تمام حساب درج ہے، میری ماں کی تدفین سے لے کر آپ کے آخری منی آرڈر تک۔ میں نے ایک ایک پائی کا حساب رکھا ہے۔ آپ کے پیسے امانت کی طرح میں نے استعمال کیا، اپنے بیٹے کو ایک قابل انسان بنایا۔ آپ نے مجھے 22 سال پہلے کہا تھا کہ یہ ایک قرض ہے، اور یہ تب واپس کرنا جب تمہارا بیٹا ایک قابل انسان بن جائے گا۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد افشاں پھر سے بولی، صاحب جی، آج وہ وقت آ گیا ہے۔ میں آپ کے احسانوں کا بوجھ تو نہیں اتار سکتی، مگر جو پیسے آپ نے مجھے دیے تھے، میرا بیٹا وہ ضرور اتارے گا۔ اور آپ سے ایک درخواست ہے، آپ پلیز انکار مت کریں۔ میں افشاں کو بڑی تسکین نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آخر اس نے وہی کر دکھایا۔ یقیناً قول و قرار کو نبھانا، وعدے پہ قائم رہنا ایک اچھے کردار کے حامل انسان کی بہت بڑی نشانی ہوتی ہے۔ یہ سب سن کر میرے دل میں اس کی عزت و احترام اور بڑھ گیا۔ میں نے تم کو بہن کہا ہے افشاں؟ افشاں بہن، اور میں کیسے تم سے یہ سب پیسے واپس لے سکتا ہوں؟ مجھے یوں شرمندہ مت کرو۔ میرے رکے رکے الفاظ میں پیسے نہ لینے کی معذرت چھپی ہوئی تھی، مگر وہ ضد تھی۔ مجھے اس کے سامنے ہار ماننا پڑی، اور وہ تمام پیسے جو میں نے اس کو منی آرڈر کی صورت میں بھیجا کرتا تھا اس کو واپس لینے کی حامی بننی پڑی۔ پھر وہ دونوں مجھے اپنے نئے گھر کا پتہ دے کر اور آنے کی تاکید کر کے وہاں سے چلے گئے۔ ارم، میں تم سے کسی کو ملوانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلو گی؟ شام کو میں نے اپنی بیگم سے کہا، کیوں نہیں چلوں گی، مگر کون ہے؟ کس کے پاس جانا ہے؟ بیگم نے سوالوں کی بچھاڑ کر دی۔ میں نے روبی بیٹی کے لیے ایک لڑکے کو پسند کیا ہے، تم ملو، اگر تم کو پسند آ جائے تو پھر اس کے بعد روبی سے بات کر لیں گے۔ میں نے مختصر لفظوں میں اسے وجہ بتا دی، اور پھر اگلے ہی دن میں اور میری بیگم ارم نازش افشاں کے گھر میں گئے، اور ارم کو بھی احمد بہت پسند آیا۔ ہم نے پھر افشاں سے احمد کے لیے اپنی بیٹی کا رشتے کی بات کی، تو افشاں کو بھلا اس سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟
اس نے فوراً ہاں کر دی، وہ تو پھولے سے نہیں سما رہی تھی۔ اور یوں میری بیٹی کا رشتہ افشاں کے بیٹے احمد سے طے ہو گیا۔ جو رشتہ ایک طوائف اور تماش بین جیسے گندے رشتے سے شروع ہوا تھا، اس کا اختتام ایک مقدس اور نہایت ہی خوبصورت شکل میں اختتام ہوا۔ یہ سچ ہے کہ ہر انسان کو قدرت سدھرنے کا ایک موقع ضرور دیتی ہے۔ کبھی گندگی کے ڈھیر سے اس کو ایسا سبق سکھا دیتی ہے، کبھی بھٹکے لوگوں سے ملا کر سیدھے راہ پر لے آتی ہے، اور انسان ساری زندگی اسی کے مطابق گزارنے کو فخر محسوس کرتا ہے۔ کبھی میں تماش بین تھا، مگر وہ آج میری منہ بولی بہن ہے، اس کا بیٹا میری بیٹی کا شوہر ہے، اور مجھے ان دونوں رشتوں پر فخر ہے۔ کاش یہ بات تیرے دل میں اتر جائے۔